बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफी साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने रख देती हूँ। रेहान साहब ने उलूम इस्लामिया और कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स और मास्टर्स के साथ सोशल साइंसेज में एमफिल किया और उलूम इस्लामिया में पीएचडी मुकम्मल किया है। आपने एक अमली सूफी और बरेलवी पस मंज़र के साथ नौमरी में अपने मजहबी सफ़र का आगाज़ किया। अपने इल्मी सफ़र में आपने जिन बुज़ुर्गों से गैर मामूली इस्तिफ़ादा हासिल किया है उनमें मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब फाजिल बरेलवी, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही साहब, मौलाना मदूदी, डॉक्टर इसरार अहमद साहब और जावेद अहमद गांधी साहब के नाम नुमाया है। साहब ने 1.5 दर्जन से ज़्यादा कुतुब लिखी हैं जो लाखों की तादाद में शाया हो चुकी हैं। आपकी सबसे मारूफ किताब जब ज़िंदगी शुरू होगी है, जो उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और ये पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में शाया हो रही है। इसी किताब की तालीफ के ज़माने में अल्लाह ताला ने एक तवील अरसे के बाद आपको साहिब औलाद किया। इसी मुनासबत से बतौर शुक्रगुजारी आपने अबू याया की कुनियत इख्तियार कर ली। 2002 से पहले तक आप जुज़वी तौर पर दावत दीन का काम करते रहे थे। इसके बाद आपने अपने बाकायदा मुआश को तर्क करके कुल वक्ती तौर पर तकरीर और तहरीर के ज़रिए लोगों में ईमान और इखलाक की दावत पिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके अलावा टीवी प्रोग्राम्स, अखबारी मज़ामीन और पब्लिक इज्तिमाआत के ज़रिए भी आप दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं। 2008 में आप बतौर एसोसिएट फेलो अल-मौरिद के साथ वाबस्ता हुए। इस वक्त आप बतौर एजाजी फेलो इससे वाबस्ता हैं। कराची के मज़ाफ़ात में आपने लोगों की इखलाकी तरबियत के लिए एक तरबियत का कायम की। इसी मकसद के असूल के लिए आपने अंजार के नाम से एक इदारा भी कायम किया और इसी इदारे के नाम से निकलने वाले रिसाले महानामा अंजार के आप मदीर भी हैं। आप पिछले 15 साल से कुरान पर तहकीकी काम कर रहे हैं, जिसका मकसद कुरान के आफाकी पैगाम, इस्तदलाल और मुतालबात को मुनज़्ज़म और मुरतब अंदाज में पेश करना है। हमारे आज के सेशन का मौजू रमज़ान की तैयारी है। इस मौजू से मुतल्लिक हम रेहान साहब की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। जी सर, प्लीज़। जी, वीडियो मेरी आ रही है? जी जी सर, आ रही है। असल में आज की इस गुफ्तगू में शिरकत के लिए एक मुखी भी आ गई थी, तो मैं वीडियो बंद करके उसको इस सादत से महरूम करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं वो बीच में अगर आ जाए तो ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये टाइम कितना है मेरे पास और प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है? सर, हमारी 1 घंटा है, आप जब तक जाएं सर। मैं तो ये चाहूँगा कि 15 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसलिए कि आदमी के खुतबे मुख्तसर ही होने चाहिए। लेकिन बहरहाल शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। मुझे जब इस गुफ्तगू के लिए मदऊ किया गया तो जो उन्वान मुझे बताया गया था वो ये था कि रोज़े के हवाले से लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। तो मैंने ये दरख्वास्त की थी कि देखिए, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंसान को दीन के इल्म में आगाज़ यहाँ से नहीं करना चाहिए कि मेरे सवालात क्या, बल्कि आगाज़ यहाँ से करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे क्या सवाल करेंगे। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि इस सवाल को कि अल्लाह मुझसे क्या सवाल करेंगे किसी ने मौजू नहीं बनाया। हालांकि मेरा ख्याल यह है कि असल सवाल यही है, यही रेलिवेंट सवाल है, इसके अलावा हर सवाल इर्रेलेवेंट है। तो मैं आज की इस गुफ्तगू में कोशिश करूँगा कि रोज़े के हवाले से जो सवाल अल्लाह ताला हमसे करेंगे मैं उसके बारे में कुछ
گفتگو کروں، کیونکہ یہیں سے پھر علم نافع حاصل ہوتا ہے۔ درست علم نافع کی کنجی اصل میں یہ ہے کہ ہم اصل سوال کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ جس وقت ہم اصل سوال کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر متعلق سوالات کرتے ہیں تو ہم ایک تو کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ، دوسرا یہ کہ ہمارا اگر کوئی علم ہمیں حاصل بھی ہوتا ہے تو وہ علم نافع نہیں بن پاتا، وہ اکثر دنیا میں بھی نفع نہیں دیتا اور آخرت میں تو یقیناً نفع نہیں دیتا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ اس گفتگو کے آغاز میں، اس سے پہلے کہ میں رمضان اور روزے پہ کوئی بات کروں، اس چیز کو میں اس لیے واضح کر دوں کہ یہ ہمارے پورے مذہبی فکر اور مذہبی لوگوں کا مسئلہ ہے، اور ساری زندگی ہم غیر متعلق سوالات ہی سنتے رہے ہیں۔ میری تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوال کریں گے اس کو سوالات کی شکل میں مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ باقی جتنا کچھ بھی علم اگر ہوتا ہے تو وہ سپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اصل تو ہمیں جس کی تیاری کرنی ہے وہ اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ایک روز اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہوگا اور وہاں کچھ سوالات ہوں گے، ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا، تو سوال متعین طور پر پتہ ہونے چاہیے۔ روزے کے حوالے سے جہاں تک میں سمجھا ہوں، دو بنیادی سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کریں گے۔ پہلا سوال وہ یہ کریں گے کہ یہ جو روزے کا میں نے حکم دیا تھا، اس کو فرض کیا تھا، تو اس روزے کو تم لوگوں نے رکھا، اور نہ صرف یہ کہ رکھا بلکہ اس شریعت کے مطابق رکھا جو میں نے مقرر کی تھی۔ یعنی یہ جو دوسری بات ہے اس کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو کل دین کا یہی اصول ہے، لیکن ایمانیات اور عبادات میں تو یہ چیز اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ طریقہ کار بھی اور حدود کار بھی، دائرہ کار بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنا بھی ایک جرم ہے، اس میں تبدیلی کرنا بھی ایک جرم ہے، اس میں کمی کرنا بھی ایک جرم ہے۔ اور مذہب کی تاریخ میں جب بھی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے کہ ایمانیات اور عبادات، اصل میں تو یہی وہ چیز ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام دینے آتے ہیں، ان کے معاملے میں لوگوں نے اضافے کیے ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، یہ کمی کر دی ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایمانیات کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا کہا اور جیسے کہا بالکل اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس پہلو سے مجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ میں روزے کی شریعت کو آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، بلکہ شاید تمام دینی احکام میں سب سے سمپل شریعت جو ہے وہ روزے کی ہے، جسے ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک جملہ کیا ہے؟ وہ ایک جملہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تعلق زن و شو سے، یعنی میاں بیوی کے تعلق سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی اس پہلو سے یہ جو عبادت ہے بڑی دلچسپ عبادت ہے کہ اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عمرے میں، قربانی میں، اعتکاف میں، ساری عبادات میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ روزے کی شریعت میں کرنا کچھ نہیں، صرف رکنا ہے، اور دو چیزوں سے، کھانے پینے سے اور تعلق زن و شو سے۔ جس وقت ہم اس مقررہ وقت میں جو طے کر دیا گیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، جو کہ شب کا آغاز ہوتا ہے، تو گویا کہ دن بھر ہو گیا، دن کے آغاز سے لے کر رات کے آغاز تک۔ اس عرصے میں جب ہم یہ دو کام نہیں کرتے تو روزہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہ فریضہ جو ہم پر عائد کیا گیا تھا، ہم نے اسے ادا کر دیا۔ تو یہ ہے روزے کی شریعت، یہ سب کو معلوم ہے۔ جو دوسرا سوال ہے جو کبھی زیر بحث نہیں آتا، اور وہ بڑا اہم سوال ہے، اور وہ بنیادی سوال ہے، اور جس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت 183 میں جہاں یہ فرضیت کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جہاں فرضیت کا ذکر ہے وہاں آخر میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ دوسرا سوال کیا ہوگا، کہ روزہ رکھ کے تم نے حاصل کیا کیا؟ کیا وہی حاصل کیا جو میں نے بتایا تھا، یعنی تقوی، پرہیزگاری، خدا کا خوف، حضور الہی کی پاسداری،
خدا کی نافرمانی سے بچنا، کیا یہ دوسری چیز پیدا ہوئی؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اچھا، اس سوال کو ہمارے یہاں زیر بحث ہی نہیں لائی جاتا۔ اور یہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت سمجھ لیجئے کہ یہ روزے کا مقصود ہے، روزے کی حقیقت ہے، روزے کی اسپرٹ ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان پہلا تو ایک حیوانی قالب ہے، ایک جسم ہے، ایک شکل و صورت ہے۔ عام طور پر اسی کی اہمیت ہوتی ہے، اور بڑی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی کو ہم سنوارتے ہیں، اسی کو ہم سجاتے ہیں، اسی کو ہم پاک صاف کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ جیسے ہی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پہلی کوشش کیا کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اس شخص کو، جو کل تک ہمارا قریبی بھائی، بیٹا، ماں، باپ، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب میں سے تھا، جلد سے جلد اس کو اپنے گھر سے ہم قبرستان میں چھوڑ کے آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب روح چلی جاتی ہے تو یہ جو خوبصورت جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے ہمیں عطا کیا ہے، اصل میں ایک مردار میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو غلاظت کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسم اور روح کا کیا تعلق ہے۔ تو ہمارے ہاں شریعت کے احکام میں اور عبادات میں بالخصوص جو سانحہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو جسم ہے، جو ظاہر ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو فارم ہے، وہ تو بہت زیر بحث آتی ہے۔ اس کی جزیات اور فروعیات میں بھی لوگ بہت قیل و قال کرتے ہیں، بہت گفتگو کرتے ہیں۔ جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ 30 سال ہو گئے مجھے دعوت کا کام کرتے ہوئے، آج تک کسی نے یہ دوسری چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں، یعنی اس کے بارے میں بنیادی سوال بھی نہیں کیا کہ یہ ہے کیا، اور اس کی جزیات اور فروعیات کے بارے میں بھی سوال نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے دوسرا سوال۔ اور جس طرح میں نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ جب باعتبار حقیقت دیکھا جاتا ہے تو اصل اہمیت اسی اسپرٹ کی ہے، یعنی ظاہر بھی لازمی ہے، فارم بھی لازمی ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن فارم اگر اسپرٹ کے بغیر ہے، روزہ اگر مقصد نہیں پیدا کر رہا، وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ کس پہلو سے ہے؟ اس لفظ تقویٰ کو دیکھ لیجئے۔ یہ جو تقویٰ ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ 3 مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک، خدا کی گرفت سے بچنا، یعنی خدا کا خوف، جسے ہم عام الفاظ پہ کہتے ہیں، خدا کے خوف کا نام۔ دوسرا اس کا نتیجہ کہ ہم خدا کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ اس دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلا ہمارا قلب ہے، اس کا ایک احساس ہے۔ دوسرا عملی دنیا میں ایک نتیجہ نکل رہا ہے، اور یہی اصل میں زیادہ تر مراد ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا نتیجہ جو آخرت میں نکلے گا، اور وہ کیا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اور دوسرا انجام وہاں پہ ظاہر ہے کہ جنت ہے، تو جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یعنی ایک اس کا ظاہری فارم ہے جو ہم خدا کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور دوسرا اس کا پھر مقصود ہے جو آخرت میں نکلے گا۔ تو جب پہلا نتیجہ اگر نہیں نکلتا، اور اس میں سے سب سے اہم بات ہے میرے آج کی گفتگو کی، اگر پہلا نتیجہ نہیں نکل رہا تو اطمینان رکھیے کہ دوسرا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ پہلا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں تو بہت اجمال سے بیان ہوا قرآن مجید میں، حضور نے اس کی بڑی تفصیل کی۔ حضور جب روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا باب الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے وقف ہے۔ روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس کے جو فضائل آئے ہیں وہ دیگر عبادات کے بارے میں کم ہی آئے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے ایک نوعیت کی ناگوار سی، ظاہر ہے کہ خالی پیٹ ہوتا ہے، کچھ نہیں کھاتا انسان، تو وہ جو اسمیل سی آنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس مہائے مقدسہ میں روزہ داروں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے. ایک وہ جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. دوسری خوشی کس بات کی ہے کہ اجر غیر معمولی، اس کو حضور نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ الصوم لی ونجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کا بدلہ کوئی اور دے گا. مراد یہ ہے، اس کو واضح بھی کیا گیا ہے حدیث میں، کہ عام اعمال کا بدلہ، اور قرآن میں بھی بات بیان ہوئی ہے کہ عام اعمال کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. لیکن روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا گیا اور بہت مشکل عبادت ہے، اس کا پھر بدلہ یہ ہے کہ سارے پیمانے اللہ تعالیٰ کونے میں رکھ دیں گے. یہ پھر 10 گنا 600 گنا 700 گنا یہ معاملہ نہیں ہوگا. پھر تو خدا کی عطا ہے، اور وہ عطا جو ہوتی ہے بے حساب ہوتی ہے. تو یہ غیر معمولی بدلہ ہے. اور پھر حضور نے اس سے بھی بڑی بات کہی کہ روزہ وہ چیز ہے، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف، کلین چٹ دے دی جاتی. مگر یہ بات واضح رہے، اس سے مراد وہ چیزیں نہیں جس میں ہم نے کسی کی حق تلف کر رکھا ہو یا ظلم و زیادتی کر رکھی ہو. اس لیے کہ ان چیزوں میں تو وہ شخص جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے وہ مدعی ہوگا، اور کسی کا حق تلف کیا ہے، جس کا حق تلف کیا ہے حق تو دینا ہوگا. اسی طرح کہیں کفارہ دینا ہے تو کفارہ دینا ہوگا. تو تلافی اور کفارہ جہاں ہوتا ہے وہاں یہ قانون نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف. تو یہ اتنی غیر معمولی جو فضیلتیں ہیں، جو فضائل ہیں، جو دیگر کسی عبادت کی نہیں ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ بھی حدیث میں بیان کی گئی. حضور نے بیان کیا نا حدیث قدسی میں کہ بندہ میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ دو چیزیں علامت ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کھانا پینا زندگی کی تمام ضروریات میں سب سے بنیادی ضرورت ہے. اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے زندگی کی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش کی علامت ہے. زندگی کے رنگ اسی سے، تو ضروریات اور خواہشات دونوں میں جو چیزیں سب سے بڑی تھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں پر روک لگا دی، اور روک لگا کر ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہاری قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ تم گرمی کے دنوں میں جب سخت ترین روزے ہوتے ہیں، طویل روزے ہوتے ہیں، تم اپنی بنیادی ضروریات کو چھوڑ دیتے ہو. حلق میں کانٹے پڑتے ہیں، وہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ کمرہ بند کرے اور سب سے چھپ کے پانی پی لیں. لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں توڑتے. اس درجے کی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہیں. تو میسج یہاں سے کیا آ رہا ہے کہ بھائی میرے کہنے پہ تم نے یہ آخری درجے کا کام تو کر دیا، تو میرے جو باقی احکام ہیں وہ اس سے کچھ ہلکے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کیونکہ ہم اسپرٹ سے واقف نہیں ہیں، ہم مقصد سے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، منہ خشک ہوتا ہے، لیکن اسی منہ سے ہم گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں. ہم اپنا مال نہیں کھاتے، کھانا پینا ہمارا مال ہے، لیکن عین روزے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو گراں فروشی، جو مہنگائی ہوتی ہے، دوسروں کا جیبوں سے ان کا مال نکال کے ہم کھاتے ہیں. ہمارے یہاں روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مہنگائی کا مہینہ. پھر اوور آل یہ تو روزہ رکھ کے حالات ہیں نا ہمارے، اوور آل بھی دیکھا جائے تو ہم اخلاقی معاملات میں دنیا کی پست ترین قوموں میں سے ایک قوم. مسلمانوں میں بھی ہم بہت آگے ہیں، اور جدید ترقی یافتہ دنیا میں بھی ہم جس درجے کی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں، لٹرلی اگر ایک لفظ پہ ہم بیان کیا جائے ہم کون ہیں، تو منافق صحیح ترین تعبیر. بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم ساری حدود کو پامال کر دیتے ہیں. کیا یہ ہمارا کردار نہیں ہے؟ کم یا زیادہ ہم میں سے سب لوگ اس میں شریک ہیں. یہی منافقت ہے. یہ اعتقادی منافقت نہ صحیح لیکن عملی منافقت تو ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس درجے کی دینداری بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ روزہ نہیں چھوڑتے، تو میرے خیال میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. یہ مسئلہ یہی کہ دوسرا سوال زیر بحث ہی نہیں آتا
720 گھنٹے کی یہ ٹریننگ ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، اور 1 گھنٹہ بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ دیکھو یہ تم کیسے اس چیز کو اپنی روح کے اندر صلاحیت کر سکتے ہو۔ انہی آیات میں، یہ تو آیت 183 تھی، 185 میں اللہ تعالیٰ نے بات پن پوائنٹ کر کے بتا دی کہ روزے میں تم کر کیا رہے ہو، تو اگر یہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم کر کیا رہے ہو تو تمہارا رویہ بدل جائے گا۔ اور ایک مختصر سا جملہ ہے، جملہ یہ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ جو روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے اور تم روزے رکھو، کیوں رکھو؟ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کر دی۔ دیکھیے اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی اصل میں خدا کا اقتدار ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے جو پوری کائنات میں ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ کائنات اکبر ہو، کائنات اصغر ہو یا ہمارا جسم ہو، سب جگہ خدا کا اقتدار قائم ہے۔ اگر ایک ایٹم کے اندر الیکٹران نیوکلس کے گرد حرکت کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، تو خدا کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا اقتدار ہے جو وہاں قائم ہے۔ اگر زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے موسم وجود میں آتے ہیں، اگر زمین اپنے ایکسس کے گرد حرکت کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے صبح و شام وجود میں آتے ہیں، اگر سورج آسمان پر حرارت ڈالتا ہے اور وہاں سے جو نمکین پانی ہے، اس کا سٹوریج ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے اور بخارات اوپر اٹھتے ہیں، تو خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان بخارات کو فضا ٹھنڈا کرتی ہے، یہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ بادل بن جاتے ہیں، یہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ بادل ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، یہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ بادل جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے برستے ہیں، پھر وہ بادل آگے بڑھتے ہیں، پہاڑوں پہ پہنچتے ہیں اور برف بن کے وہاں گرتے ہیں۔ تو پانی کا ایک سٹوریج ہے جو دریاؤں کی شکل میں سال بھر بہتا رہتا ہے۔ تو دریاؤں سے بھی پانی آ رہا ہے، اور جہاں بارش نے برسنا تھا وہ برسی، وہاں سے بھی پانی آیا۔ اس پانی سے ساری حیات پیدا ہوتی ہے، ساری زندگی پیدا ہوتی ہے، زمین میں زرخیزی پیدا ہوتی ہے، فصل آتی ہے، زیر زمین پانی سٹور ہوتا ہے۔ تو پورا کارخانہ قدرت کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کا اختیار جاری ہے۔ میرے آپ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ خدا کے حکم سے دھڑک رہا ہے۔ ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ کے لگ بھگ دھڑکتا ہے۔ ہم 22-23 ہزار دفعہ سانس لیتے ہیں۔ 21% آکسیجن رہنی چاہیے فضا میں مسلسل، اور آپ دیکھیے کہ ان گنت اسپیشیز ہیں، تقریباً کہتے ہیں کہ 8 سے 9 ملین اسپیشیز موجود ہیں، سانس لیتی ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ آکسیجن ختم ہو جائے، لیکن پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کووڈ کے اندر لوگ سانس لینا کتنا مشکل ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ہمارے جسم میں 37 ٹریلین سیلز یا خلیے موجود ہیں۔ ٹریلین کا مطلب ہوتا ہے 1 ملین ملٹیپلائی بائی 1 ملین، 1000 ارب۔ ہر سیکنڈ میں، جب میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں 38 لاکھ سیلز پیدا ہو رہا ہے۔ خدا ہے جو زندگی دے رہا ہے، خدا ہے جو ان کو خوراک دیتا ہے۔ میرا آپ کا تو کوئی اقتدار نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں سب جگہ خدا کا اقتدار قائم ہے، اور حضور نے بڑے کمال طریقے سے ایک روایت میں اس کو بیان کیا ہے نا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تم روتے ہوئے بیابانوں میں نکل جاؤ گے، اس لیے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، لرز رہا ہے خدا کی عظمت کے احساس سے۔ 4 انگل جگہ نہیں ہے آسمانوں میں 4 انگل اتنا ہوتا ہے۔ اتنی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ ماتھا ٹیکے خدا کے سامنے سر بسجود نہ ہو۔ خدا کی عظمت، کبریائی، اقتدار اتنے زیادہ ہے، 1 سینٹی میٹر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ایسے میں ایک محدود درجے پہ مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اقتدار دے دیا گیا ہے، اپنی ذات کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، کچھ دوسرے لوگوں کے اوپر، اور پھر زمین کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹا سا تھوڑا سا اقتدار اختیار پا کے کرتے کیا؟ سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ قرآن جو کچھ چاہتا ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ نے سمیٹا ہے قرآن مجید میں، جو سورہ نحل میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے، پورے دین کا خلاصہ کر دیا۔ 6 چیزیں،
سارے احکام انہیں 6 چیزوں کے لیے دیے گئے. عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یعنی حسن سلوک، رشتہ دار، ان کے اوپر انفاق، اس کے علاوہ بھی انفاق. تو یہ 3 مثبت چیزیں، اور 3 چیزوں سے روکا ہے. زنا، بدکاری مت کرنا، برائی، حق تلفی، یہ جھوٹ ہے، بدہدی ہے، ان چیزوں سے بچنا. اور تعدی، ظلم، زیادتی، لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا، یہ کام مت کرنا. جس کا جو حق ہے اسے دو، یہ عدل ہے. حق سے زیادہ دو، یہ احسان ہے. اور جب دے رہے ہو تو مال سے کرو، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو کرو. یہ دین کے مطالبات. بدکاری سے بچو، یہ خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ادھر کہا تھا خاندان کو پیسے خرچ کر کے جوڑو، ادھر کہا ہے کہ زنا کر کے اسے خراب مت کرو. ادھر یہ کہا تھا کہ عدل کرو، ادھر یہ کہا گیا ہے کہ حق تلفی نہ کرو، منکر سے بچو. تو قرآن مجید نے، اور پھر ادھر یہ کہا گیا تھا کہ احسان کرو، اور ادھر یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو. تو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے ان احکام کو جب ہم اختیار کریں گے تو آخرت کا نتیجہ تو جو نکلنا ہے قرآن بیان کرتا ہے. اس دنیا میں ابن خلدون جو ایک بڑا سوشل سائنٹسٹ اور پہلا سمجھے کہ جس شخص نے تاریخ کو سمجھا، فلسفہ تاریخ کو سمجھا، اس نے بنیادی ضابطے کے طور پہ بیان کیا کہ یہ اخلاقی اقدار ہیں. جو قومیں ان اخلاقی اقدار کو اختیار کرتی ہیں وہ دنیا میں غالب ہوتی ہیں، اور جو ان سے پیچھے ہٹتی ہیں وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتی ہے. تو یہ جو مسلمان اپنا عروج ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے لیے بے پناہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کا اصل راستہ بھی یہی ہے. تو ہم جانتے ہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ذلت ہے، مسکنت ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، جو یہود پہ کی گئی تھی آج ہم پہ کی گئی. کیوں کی گئی ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ ایک تاریخ دان بھی آتا ہے، قرآن مجید بھی بتاتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل واضح طور پہ بتائیں گے جو قرآن مجید میں انہوں نے ایک جملے میں بیان کر دی، کہ شیطان اصل میں اسی جگہ پہ بیٹھا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ لوگ جو کرنا ہے کر لیں، دینداری کے نام پہ جو مسخرہ پن کرنا ہے لوگوں کو کر لیں. میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوں، جو آپ کا سیدھا راستہ ہے، جس کو ہم روزانہ ہر نماز میں 17 دفعہ کم از کم مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ بیٹھا ہوں، اس پہ کسی کو آنے نہیں دوں گا. تو یہ جو ایمان کی دعوت ہے، یہ جو اخلاق کی دعوت ہے، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ سوالات کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، وہ اصل میں ایمان و اخلاق سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ان پہ نہیں آنے دوں گا میں، مذہبی لوگوں کو بھی نہیں آنے دوں گا میں. یہ کہیں زیر بحث نہیں آئیں گے. اس کے نتیجے میں لوگ پورے دیندار ہوں گے، لیکن نہ دنیا میں کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا، نہ آخرت میں کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن روزے کی عبادت فرض اس لیے کی گئی ہے کہ ہم خدا کی کبریائی، اس کی بڑائی کو اپنے وجود کے اوپر قائم کریں، اور پھر اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ میں خدا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، خدا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. اس کی کبریائی جو کائنات میں ہر جگہ غالب ہے، پھیلی ہوئی ہے، اب میں نے اپنے اختیار کو سرنڈر کر کے اپنے اوپر غالب کر لیا، اپنے اوپر خدا کا اقتدار غالب کر لیا ہے. اس طرح کہ میرے فریج میں اگر کوئی میرا پسند کا کھانا بھی رکھا ہے، اور کوئی نوجوان جس کی شادی بھی ہوئی ہے ابھی، وہ بھی خدا کے حکم پہ اپنی خواہش سے، اپنی ضرورت سے رک جاتا ہے. یہ تربیت ہے جو بتاتی ہے کہ بھئی اتنی بڑی چیزوں سے تم رک گئے ہو، جو جائز ہے اس سے تم رک گئے ہو، جو بنیادی ضرورت، بنیادی خواہش ہے اس سے رک گئے ہو، اس کے بعد تو ساری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو چھوٹی چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ اگر انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے تو سوال تو کرے گا. اور یہی وہ باتیں دیکھیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو شرط لگائی ہے حضور نے، من صام رمضان ایمان و احتساب، من صام رمضان ایمان و احتساب، من قام رمضان ایمان و احتساب. نماز کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا، روزے کے حوالے سے بھی، ایمان اور احتساب، خدا کے لیے کرنا ہے. اور دوسرا احتساب کرتے ہیں کہ بھئی جو میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے وہ فائدہ حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا جو مقصود ہے. خدا کی کبریائی میں نے کیا کھانے پینے پہ قائم کر رکھی ہے، باقی چیزوں پہ کوئی حکم نہیں دیا گیا. تو جس وقت ہم اس احساس کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر وہ چیز پیدا ہوگی، وہ چیز پیدا ہوگی. اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو پھر ہم بھوکے پیاسے رہیں گے. حضور نے بھی بیان کیا کہ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا آدمی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ بالکل سمجھیے کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے
اس میں بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں کیا نتیجہ پیدا ہونا چاہیے. اگر دنیا کا نتیجہ پیدا ہو رہا ہے تو اطمینان رکھو کہ آخرت کا نتیجہ بھی پیدا ہو رہا ہے. اور دنیا کا نہیں ہو رہا تو اطمینان رکھو آخرت کا کوئی نتیجہ بھی پیدا نہیں ہوگا. تو یہ وہ بنیادی سوال تھے 2 جن کے بارے میں، جس میں سے دوسرے سوال پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور 2 چیزیں بس میں مختصر چاہوں گا کرنے کی آپ کے سامنے رکھ دوں. یعنی آدھے گھنٹے کا مجھے خیال تھا کہ میں اپنی بات پوری کر لوں گا، کیونکہ 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، تو آدھا گھنٹہ پھر آپ لوگ لے لیجیے گا سوالوں کے لیے. اور وہ یہ کہ 2 مختصر سی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو چیز میں نے عرض کی ہے احتساب، یہ اصل میں فکر ہے، تفکر ہے. تو رمضان میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ افطار پارٹیاں کریں، لوگوں سے گلے ملیں، اجتماعی شب بیداریاں کریں، مسجدوں میں جائیں، لیکچر سنیں. یہ رمضان کا روزہ اس کام کے لیے ہوتا نہیں ہے. یہ نہ لیکچر دینے کے لیے ہوتا ہے، نہ لیکچر سننے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سب سے کڑیائیں اور کٹنے کے بعد فکر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں. خدا کی اس کائنات پہ بھی، اس کی عظمت پہ جس کا کچھ تذکرہ میں نے کیا ہے، اس پر بھی آپ غور کریں، اس پہ بھی آپ تفکر کریں، اس پر بھی آپ تدبر کریں، اور پھر اپنا احتساب بھی کریں. خدا کے حضور فریاد بھی کریں، ذکر بھی کریں، گڑگڑائیں بھی. یہ بھی میں نے ایک پروگرام حمزہ علی عباسی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا، اس میں خدا سے تعلق کی اساسات بیان کی. اس میں سے ایک بنیادی اساس ہے ذکر و فکر اور دعا و زاری. تو یہ خدا سے تعلق کی ایک بنیادی اساس ہے. تو رمضان میں اس اساس کو اپنے اندر پیدا کیجیے. زیادہ سے زیادہ وقت غور و فکر کے اوپر، تفکر کے اوپر، تدبر کے اوپر، اپنے احتساب کے اوپر لگائیے، اور پھر خدا سے دعا جو قرآن نے بیان کیا. اور پھر جو دوسری چیز ہے، وہ جو ہدایت اس ماہ مقدسہ میں ملی ہے قرآن مجید کی، وہ اسی ذکر کا حصہ. قرآن خود ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اس کا مطالعہ سمجھ سمجھ کے اسے پڑھنا. یہ جو ریس لگتی ہے نا کہ 10 قرآن پڑھنے ہیں، 5 قرآن پڑھنے ہیں، یہ نہیں کرنا. اعتکاف کرنا ہے قرآن کے ساتھ، وہ والا اعتکاف نہیں، یعنی ذہنی اعتکاف، قرآن کی آیات کے ساتھ اعتکاف. سمجھنا ہے. دیکھیے میں خلاصہ کر دیتا ہوں. خلاصہ قرآن مجید 2 چیزیں بتاتا ہے. پہلی یہ کہ تمہاری منزل کی منزل آخرت فردوس بری. دوسرا یہ کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، ایمان اخلاق. اتنی سمپل بات ہے. اور میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کے پڑھا دیا. قرآن کا مطلوب انسان پڑھایا میں نے، اس میں وہ سارے اخلاقی مطالبات آ گئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو میں نے پڑھایا کہ اللہ سے زندہ تعلق کیسے ہوتا ہے. ایک کورس وہ کرا دیا. ایمانیات کو پڑھا دیا. عبادات کو اب ایک ایک کر کے پڑھانا شروع کیا. پہلے روزہ پڑھایا تھا، نماز پڑھا دی. یہ کل مطالبات ہیں جو دین کے. تو یہ راستہ ہے. اس منزل کے علاوہ کسی اور کو منزل بنایا تو پھر آخری منزل جہنم ہوگی. کہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے مفید رمضان بنائیں، تو پھر ایک تو یہ کہ وہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ سوال کو متعین کریں اور خود اس کا جواب بن جائیں. اس کے لیے پھر خدا کی کبریائی کے احساس میں دین اپنے اوپر قائم کریں، اور پھر اس کے لیے تفکر، تدبر، غور و فکر، خدا کی یاد. اور پھر اس میں بڑی اہم چیز نماز، طویل نماز ہے. قرآن مجید نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. طویل نماز، یہ جو ہماری ایک ریس لگی ہوتی ہے 30 روزے اور 20 تراویح سے باہر نہیں. چاہے کم رکعتیں پڑھیں لیکن اتنی طویل رکعتیں ہوں کہ آپ کو تکان ہو جائے. لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا بہترین رمضان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی زنیرہ زاہد صاحبہ، آپ پوچھ لیجئے پلیز اپنا سوال. جی السلام علیکم سر. میرا وعلیکم السلام. کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ رمضان میں احتساب کرنا ہے، اپنا تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تو پریکٹیکلی یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی انرجی بہت ڈاؤن ہوتی ہے. اور جب انرجی اتنی ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کا ذہن صرف نیگیٹو تھاٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، مجھے دوسروں کا نہیں پتا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں اس چیز کے ساتھ کوپ کیسے کروں. مطلب اگر میں کوئی لیکچر بھی سن رہی ہوں تو وہ صرف سننا برائے سننا ہی ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہی ہوتی میں اس کو. اور صرف یہ کہ رمضان ہے تو وقت ضائع نہ ہو جائے تو لیکچر سن لیتی ہوں، لیکن وہ بات تفکر اور تدبر والی یہ نہیں ہو پاتا. اس کے لیے پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ دیکھیے جو روزہ رکھواتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اس میں انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو آدمی جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ جسمانی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جب تک کہ وہی مجبوری نہ ہو.
اور جب انسان جسمانی طور پر نڈھال ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان ایکٹیو ہو کے بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے؟ یہ کرتا ہے نا. ایک حصہ ہوتا ہے جسم کا جو پوری طرح فنکشنل ہوتا ہے اور وہ ذہن ہوتا ہے. تو ذہن تو پوری طرح فنکشنل ہوتا ہے اور یہ جو فکر ہے، تفکر ہے، تدبر، یہ ذہن کا وظیفہ ہے، ذہن کا کام ہے. آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے کہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو بات میں سمجھا ہوں، تو نیگیٹو تھاٹس کو آپ پازیٹیو تھاٹس میں بدل سکتی ہیں. یعنی اس کے لیے بھی آپ کو بہت آسان سا راستہ. سب سے بڑی نیگیٹو تھاٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میں مثال کے طور پر یہ سوچتا ہوں تو سب سے بڑی نیگیٹو تھاٹ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دے. یہی ہو سکتی ہے نا. اس سے بڑی دنیا میں نیگیٹو تھاٹس، یعنی اس دنیا میں کوئی نیگیٹو چیز اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. یا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا. جس وقت یہ نیگیٹو تھاٹ آئے تو انسان سراپا دعا بن جائے، پروردگار میں تو جہنم کی آگ برداشت ہی نہیں کر سکتا، آپ مجھے بخش دیجیے. تو دیکھیے آپ نے اس تھاٹ کا رخ موڑ دیا. اچھا، اور کیا چیز ہوگی؟ یہ ہوگی آپ کو کہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے. تو آپ سراپا دعا بن جائے، پروردگار ایک دن مجھ سے کھانا پانی بند ہوا ہے، میرا یہ حال ہو گیا ہے. قیامت کے دن، حشر کے روز، ہزاروں برس مجھے اگر حشر میں کھڑے رہنا پڑ گیا اور وہاں تو آپ کو پتا پانی بھی نہیں ملے گا، سب دھوپ ہوگی، کھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس روز میرا کیا حشر ہوگا؟ تو سارا غصہ آپ کا نکل جائے گا. یعنی آدمی کے اندر سے غصے کے احساسات جو ہیں وہ پھر ایک پازیٹیو سمت میں چلے جائیں گے، خدا سے مانگنے کی طرف. تو نیگیٹو تھاٹس کچھ نہیں ہوتے. نیگیٹو تھاٹس صرف اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کی پازیٹیوٹی کو دریافت نہیں کیا. تو آپ پازیٹیوٹی کو دریافت کریں. ان لوگوں کو پڑھیں، اگر پڑھنا ہی ہے، کہ جو پازیٹیو بناتے ہیں، جو پازیٹیو بناتے ہیں. اگر آپ مولانا وحید الدین خان صاحب کے لٹریچر کو پڑھیں گی تو وہاں آپ کو یہ چیز بہت ملے گی. ان کی آپ کتابوں کو پڑھیں، راز حیات جیسے ان کی کتاب ہے. تو میں اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ میں پازیٹیوٹی پیدا کرے گی، آپ کو ہر چیز میں سوچنے کا درست زاویہ دے گی. تو اگر پڑھنا ہی ہے، اور آپ چونکہ ایک مسئلہ ہے اس لیے میں آپ یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کتابیں پڑھنا ریکمنڈ نہیں کرتا. آپ ان کی کتابیں پڑھیں. یہ والی کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں، راز حیات، یہ پڑھیں. آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ پازیٹیوٹی کیا ہوتا ہے. بلکہ اس کے شروع میں انہوں نے جو پریفیس میں واقعہ لکھا ہے نا، جو پریفیس میں بات لکھی ہے کہ کسی انسان کی، غالباً کیا نام ہے اس کا، جو فرائڈ کا شاگرد ہے غالباً، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زندگی کی نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدل سکتا ہے. آپ میں پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. جب پازیٹیوٹی پیدا ہوگی اور پازیٹیو انداز فکر ہوگا، آپ کو پازیٹیو سوچنا آئے گا، تو پھر آپ آہستہ آہستہ ہر چیز میں سوچنے لگیں گے. میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. پچھلے دنوں کچھ احباب مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ سر، ہم جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ عام طور پہ برائی کرتا ہے، تو ہمیں تو بہت غصہ آ جاتا ہے اور ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس شخص کا سب سے بڑھ کر شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور جواب میں شکریہ ادا کریں تو آپ کا اجر کچھ کم رہے گا. وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، اصل میں اس نے آپ کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا. جو نیکی ہے نا، 10 سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. تو جس وقت آپ نیکی کے جواب میں کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ آپ کے اجر کو 700 گنا کے اوپر لے گیا. تو اس کا تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایکسٹرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پازیٹیو انداز فکر یہاں سے آتا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی شبانہ انصاری صاحبہ، آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کی جو ڈاکیومنٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ بہت ہی زبردست قسم کی وہ انسان کی کہانی جو آپ نے بنائی ہے، بالکل انٹرنیشنل لیول کی ٹکر کی بنائی ہے اور بہت ہی زبردست ہے. اور یہ جو ہے مطلب عام عوام تک ایکسیس کا یہ زبردست میڈیم ہے، فلم یا ڈراما یا جیسے آپ کا ناول بھی اسی طرح ہٹ ہوا تھا. تو میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ اس کو بہت مطلب کنٹینیو رکھیں، کیونکہ یہ بہت زبردست چیز ہے عام عوام تک اور باقی دنیا تک پہنچنے کے لیے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نصرت دین کا ایک بہت بڑے کام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. آمین.
सवाल ये था मेरा कि रेहान भाई, मैं चाहती हूँ कि इस रमजान को मैं अपने टीन एज बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि उनके साथ मिलके करूँ जो कुछ भी करूँ। उसके बारे में आप मुझे कोई छोटी टिप्स, थोड़ी सी टिप्स दे दें कि जैसे तर्जुमे से मैं उनके साथ छोटी छोटी सूरतें जैसे नमाज में पढ़नी होती हैं वो मैं उनके साथ पढ़ती हूँ, तो मजीद और क्या चीज की जा सकती है जिसमें उनको साथ इन्वॉल्व रखूँ, अलग अपनी उसकी तरफ करने के बजाय ज्यादा तवज्जो इस दफा मैं अपने टीन एज बच्चों को देना चाहती हूँ, तो उसमें कोई आप मुझे मशवरे दें। देखिए, इस हवाले से सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि जो आपने खुद भी बयान किया कि कुरान मजीद से किसी तरह उन्हें करीब लाएं। कुरान मजीद समझ के वो पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, और आप उनके साथ मिलके बैठें, खुद उनको पढ़ाएं, तर्जुमा समझाएं, कुरान की चीज़ों को, उसके वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान करें। इसलिए कि देखिए, कुरान जो है वो हिदायत की किताब है, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि शैतान ने चैलेंज अल्लाह ताला को ये दे रखा है, उसके अल्फाज है ना कि मैं भी यहीं बैठा हूँ कि मैं लाखुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, परवरदिगार मैं तेरी सीधी राह पे बैठा हूँ और आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से आऊँगा और इसी पे नहीं आने दूंगा। तो हर वो चीज़ जो सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके जाती है, आप देखिएगा उसमें लोगों की दिलचस्पी लीस्ट होती है, और किसी तरह वो उसमें आ जाए तो हमेशा गैर मुताल्लिक चीज़ों की तरफ लोग मुड़ जाते हैं। कुरान मजीद लोग उसकी तरफ आए, एक मुश्किल काम है, लोगों को दिलचस्पी महसूस नहीं होती, खुश्क लगता है, बोरिंग लगता है। तो उसको इंटरेस्टिंग करके लोगों को, बच्चों को खासतौर पर बताएं। इसका आसान तरीका ये है कि अंबिया के वाक़यात बड़े बड़े वो सुनाएं, वो बयान करें, और फिर उसके साथ आप कोई उसको क्विज की शक्ल में बना लें, उसके बाद कोई रिवॉर्ड रख लें, और फिर बच्चों का एक छोटा सा शेड्यूल बना दें खुद के, भाई इस शेड्यूल को हमें फॉलो करना है, और अगले दिन जो है हम देखेंगे किसने शेड्यूल को फॉलो किया या नहीं किया। तो इबादत की तरफ उन्हें शेड्यूल के ज़रिए से मुतवज्जो करें, और कुरान मजीद की तरफ जो है उन्हें वाक़यात के ज़रिए से मुतवज्जो करें, और ये बताएं कि कितने दिलचस्प वाक़यात हैं जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं। तो एक दफ़ा अगर ये ज़ौक़ बच्चों में पैदा हो गया, तो फिर इबादत का ज़ौक़ और कुरान मजीद का ज़ौक़ जिस शख्स में पैदा हो जाए, तो फिर वो जहन्नम में नहीं जा सकता, इसलिए वो हमेशा सीधे रास्ते पर रहता है। ये ज़ौक़ जी रेहान भाई, मैंने शुरू इसी तरह बच्चों को कुरान स्टोरीज से ही शुरू किया, तो अब वो इंटरेस्ट लेते हैं। अब मैं छोटी सूरतों से फिर उनको तर्जुमा साथ मिलके पढ़ाती हूँ, जो वो सवाल करते हैं तो फिर वो उसके जवाब देती हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत आपने सही टिप्स दी, जज़ाकल्लाह रेहान भाई। जी ज़ैनब साहिबा, आप कर लीजिए अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल जो है वो भी बच्चों के हवाले से ही है और तरावी के हवाले से। मेरे हस्बैंड जो है वो बड़ी बाकायदगी से पढ़ते हैं तरावी, जबकि मैंने खुद कभी नहीं इनकरेज भी नहीं किया बच्चों को, मना भी नहीं किया, और ना मैंने खुद कभी एहतमाम किया, क्योंकि समझे बगैर कुरान पाक को सुनना मुझे ज़रा इतना अपील नहीं करता ये आइडिया। अलबत्ता तर्जुमे के साथ पढ़ना मैं हमेशा इनको इनकरेज करती हूँ, बल्कि कोई ना कोई इंसेंटिव भी रखा होता है उनके लिए, कोई गिफ्ट्स भी उनको फिर ले देती हूँ जब पढ़ लेते हैं रमज़ान के एंड में। तो मुझे काइंडली इस हवाले से गाइड करें कि क्या ये ठीक है मेरा रवैया, या मुझे उन्हें करना चाहिए इनकरेज, तरावी के लिए भेजना चाहिए? दो अलग अलग चीज़ें, उनको अलग अलग ही कीजिए। एक है तरावी जिस तरह हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, और एक है नमाज। उसके बारे में तो अभी मैंने हदीस भी बयान किया ना। एक तो रोज़े के मुतालिक मन सामा रमज़ान, दूसरी क़याम के मुतालिक है, नमाज के मुतालिक मन कामा रमज़ान ईमान व एहतिसाब गुफ़िर लहु मा तक़द्दम। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ इस माह मुक़द्दसा में क़याम किया, यानी नमाज पढ़ी, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यही बात शब क़दर के हवाले से है। तो नमाजों की तरफ तो ज़रूर बुलाएं, नवाफिल की तरफ ज़रूर बुलाएं, तलकीन करें, और उसमें आप ये कर सकती हैं कि उन्हें ये कहें कि मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़ के आ जाएं, घर में उसके बाद वो नवाफिल पढ़ें। लेकिन होता ये है कि मस्जिद में जाने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है लोगों में। तो अगर आप वो डिसिप्लिन घर में कायम कर सकती हैं, तो घर में उनको ज़रूर पाबंद बनाएं कि आज कम से कम 2 नफिल पढ़ने 1 घंटे के अंदर। अब जाहिर बात है इतना कुरान तो याद नहीं होता, तो कुरान हाथ में लेके पढ़ लो इस तरीके से। या बच्चों की जितनी हिम्मत हो, यानी इतने एक्सट्रीम से शुरू ना करें, जितनी आसानी हो, और मस्जिद का शौक़ भी ख़त्म ना हो उनके अंदर। देखिए, मस्जिद का शौक़ होना बड़ी बुनियादी बात है। तो वहाँ पे भी अगर वो कुछ तरावी पढ़ना चाहते हो, कोई अच्छा कुरान पढ़ रहा है, तो मना ना करें उन्हें कि 2-4 रकअतें वहाँ पे भी पढ़ लो।
تو ایسا نہ ہو کہ مسجد کا شوق بچوں میں سے ختم ہو جائے، مسجد کی اہمیت ختم ہو جائے. مسجد خدا کا گھر ہے، وہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، تو کچھ دیر وہاں بھی رکیں، اس کا بھی فیض حاصل کریں. اور اصل لیکن جو حکم ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا، اصل حکم یہی ہے جو میں نے بیان کیا. جی سر، بہت شکریہ. جی عارف علی صاحب آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم ریحان بھائی. وعلیکم السلام. ریحان بھائی ایک تو گزارش ہے آپ سے، اگر آپ برا نہ مانیں اور میں سمجھوں گا کہ آپ جو ہے اس کو سوچیں گے. ایک تو جو ہمارا یہ سیشن شروع ہوا نا، یہ عین جماعت کا ٹائم تھا، تو اگر کائنڈلی اس کو تھوڑا سا اوپر یا پیچھے کر لیں تو بہت سارے لوگوں کی شرکت ہو جائے گی جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا. میں نے بھی نماز کے بعد آپ کا سیشن لیا ہے، تو بالکل اینڈ جب آپ نے کوشچن آنسر کا کہا ہے نا، تو تب میں نے آپ کو جوائن کیا ہے. ایک بات. دوسری گزارش عرض یہ کرنی تھی کہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت بس رمضانوں میں آتی ہے، اس کے بعد نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں تو سچی بات ہے الحمدللہ، لیکن اس خوف اور اس محبت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے پہلی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے ہم کہیں آن گراؤنڈ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تو ہم نماز کا، جماعت کا، ان سب چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آن لائن پروگرام ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف شہروں میں نماز کے اوقات جدا ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ہوتا ہے. پھر بعض لوگوں کو، یعنی جو اس طرح کے شہر ہیں جہاں پہ چیزیں پہلے ہو جاتی ہیں، وہاں لوگ سونا چاہتے ہیں یا کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. تو ایک تو پہلی بات تو یہ. دوسری یہ کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، یہی آپ کا سوال ہے نا کہ نمازیں پڑھ کے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری کریکشن کر دیں. دوسرا سوال. نہیں بالکل یہ کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت صرف رمضانوں تک ہی رہتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، بس وہ نمازوں تک ہی سلسلہ رہتا ہے. وہ ایک خشوع خضوع اور وہ جو ایک شوق ہوتا ہے نا رمضان کا، وہ رمضان کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھ میں اپنی بات کر رہا ہوں ذرا کم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے ایک تو بالکل نیچرل بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصی انتظام کیا جاتا ہے. یعنی وہ جو حضور نے بات بیان کی ہے نا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو شیاطین کی بڑی انٹروینشن ہوتی ہے اور وہ مستقل فعال بھی ہوتے ہیں. شیاطین جن وسوسہ انگیزی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بند کیا جاتا ہے، تو اس سے اوور آل بہت فرق پڑتا ہے. یعنی ایک نفسیات ہے، انسان کی نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو یہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس پہ قابو پا لیں. یعنی وہ اکیلا رہ جاتا ہے ہمارے مقابلے میں، اور روزہ رکھوا کے اس کو کمزور بھی کر دیا جاتا ہے، جسے نفس کہتے ہیں. تو ہم اگر اسپرٹ کے ساتھ جو میں نے آج بیان کی بہت تفصیل کے ساتھ، آپ چونکہ لیٹ آئے تو آپ وہ اسپرٹ نہیں سن سکے، اگر 720 گھنٹے اسی اسپرٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے جو میں نے بیان کیا آج بہت تفصیل سے، ریکارڈنگ میرے خیال میں اویلیبل ہو جائے گی جلدی، تو آپ سن لیجیے گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ کمی آئے گی، اس لیے کہ وہ ایک تو نیچرل بھی ہے، نفسیاتی جیسے کہ میں نے عرض کیا، روحانی معاملات بھی چینج ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ معمولات بھی بدلتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ گویا کہ ایک موسمی چیز تھی اور موسم ختم ہوا تو وہ رخصت ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جائے گا. تھوڑا کم ہونا یہ نیچرل ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. باقی یہ کہ اللہ کا خوف اور شوق، تو یہ تو ہر نماز کا موضوع ہے. اس کے لیے تو ابھی میں نے نماز بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے، اس کو آپ لیکچر سنیں. نماز جس وقت اپنی اسپرٹ کے ساتھ آدمی سمجھ لے گا، یعنی جس طرح میں نے روزے کی پوری اسپرٹ سمجھائی ہے، نماز کی بھی ایک اسپرٹ ہے. اور نماز کے بارے میں تو خود قرآن مجید نے بہت تفصیل سے موضوع بنا کر اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نماز کا جو مقصد ہے خدا کی یاد ہے. حضرت موسیٰ کو جو بات کہی گئی تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور پھر جو سورہ عنکبوت میں بات کہی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بتاتی ہیں کہ نماز انسان میں خدا کی یاد پیدا کرتی ہے، خدا کی حضوری میں جینے کا احساس پیدا کرتی ہے. نماز میں جس وقت یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو ظاہر رغبت بھی ہوگی، شوق بھی ہوگا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے پھر کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں. اچھا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ایک سادہ سی مثال دیکھیں نا، یہ جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں بار بار، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھا راستہ دکھا.
آدمی ایک لمحے کے لیے غور کر لے کہ وہ نماز میں ہر رکعت میں ایک جملہ دہرا رہا ہے، سیدھا راستہ دکھا، تو سلام پھرنے کے بعد کیا ہم کسی ٹیڑھے راستے کی طرف جانے کا سوچیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیں گے، یقیناً دیں گے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے نا کہ ابھی تو میں سیدھا راستہ مانگ کے آیا ہوں مسجد میں یا نماز میں، اور مصلی سے اٹھتے ہی میں ٹیڑھے راستے کی طرف چلے جاؤں گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. اسپرٹ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. یہ چیز واضح نہیں ہے. عبادات کے معاملے میں ہماری مذہبی فکر نے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا وہ یہ کیا کہ ان میں جو شریعت کا قانون ہے اس کی فقہی جزیات میں چلتے چلے گئے، جاتے چلے گئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور جو اسپرٹ تھی، جو حقیقت تھی، جو مقصد تھی، جو روح تھی، وہ زیر بحث نہیں. تو لوگوں کا قصور نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. بتایا جائے گا تو لوگ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ انسان بہرحال انسان سمجھتا ہے. تو نماز کو اسپرٹ کے ساتھ پڑھیے. روزہ 1 مہینے کی عبادت ہے، نماز تو ساری زندگی کا وظیفہ، دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز سے بڑی تذکیر کوئی نہیں. اسی لیے کہا گیا نا فواہش سے کیوں روکتی ہے، منکر سے کیوں روکتی ہے؟ اس لیے روکتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ابھی کیا کہہ کے آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھی میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ کے آیا ہوں، اٹھتے کے ساتھ ہی میں منکر میں جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا، بدعہدی کروں گا، وعدہ خلافی کروں گا، ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا. انسان اگر اپنے ہوش و حواس میں ہے تو یہ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے اس کے بعد غلطی نہیں رکتی، غلطی تو ہوتی رہے گی، غلطی مسئلہ نہیں ہوتی. غفلت اور سرکشی نہیں رہ سکتی. یہ 2 چیزیں مسئلہ، غفلت اور سرکشی نہیں رہ سکتی. جی سلیم شہزاد صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہاں، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ رمضان شریف میں نوافل پڑھتے ہوئے ہم موبائل پہ آڈیو قرآن لگا لیں اور اس کے ساتھ اگر اردو ٹرانسلیشن بھی سنتے رہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ نوافل میں اس طرح کر لیں، کیونکہ جب طویل رکعتیں آپ پڑھیں گے تو عام طور پہ لوگوں کو اتنا قرآن یاد ہی نہیں ہوتا. کیا کریں گے پھر لوگ؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح قرآن سنیں. جی آپ کا اور کوئی سوال ہے؟ تو سر یہ کمنٹ باکس میں ایک سوال آیا ہے، نیاز محمد صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کے لیے سعودی عرب میں رہتا ہوں اور ڈیوٹی ٹائم زیادہ ہے، تو رمضان کو کیسے مفید بناؤں، کیا ایسا کیا کروں میں؟ دیکھیے یہ جو تفکر والی عبادت میں نے بیان کی ہے نا، یہ تو 24 گھنٹے ہو سکتی ہے سوائے سوتے وقت. یعنی سونے کے علاوہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو یہ ہو سکتی ہے. آپ آفس میں کام کر رہے ہوں، آپ باہر فیکٹری میں کام کر رہے ہوں، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو یہ کام کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ہر چیز میں آپ خدا کی یاد کا کوئی پہلو نکال سکتے ہیں، اس کی کوئی نعمت نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہاتھ سے اگر آپ گلاس اٹھا رہے ہیں تو سوچیے کہ میری اگر ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں گر جائیں تو آپ اندازہ کیجیے یہ گلاس اٹھانا کتنی معمولی سی چیز ہے. یہ دن میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ کرتے ہیں، یہ ناممکن ہو جائے گا. ہم دروازہ ہینڈل نہیں کھول سکتے، اس کمرے سے میں باہر نہیں نکل سکتا، یہ اگر ہاتھوں کے انگلیاں گر جائیں. تو غور و فکر کی عادت، تفکر کی عادت، میں نے تو وہی عبادت بیان کی ہے جس میں اس میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وقت کی ضرورت ہی نہیں. اس کو آپ اختیار کیجیے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ عبادتوں کی ماں ہے، ساری عبادات یہیں سے پھوٹتی ہیں. اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے ہونی چاہیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کی ماں ہے، ہر نیکی اصل میں یہیں سے پیدا ہوتی ہے. اس کو اختیار کیجیے، سب سے آسان کام. جی خولا نیاب صاحبہ، جی آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام.
اچھا جی، میرا کوشچن یہ ہے سر، آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ لیکچر سننے کا اور جس طرح ہمارے یہاں اجتماعات اور یہ سب کچھ دورے قرآن اور یہ سب کچھ چلتا ہے تو اس کا نہیں ہے. تو پچھلے 2-3 سالوں سے یعنی میں بھی قرآن کی جب ایک طالب علم ہوں تو ہم اسی طرح کے کچھ پروگرامز اور یہ سب کچھ رکھتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے. تو مطلب اگر ہم ان چیزوں سے ان ٹچ نہیں رہتے یعنی لیکچرز وغیرہ نہیں سنتے تو کیا پھر یہ یعنی جو ایمان ہوا احتساباً ہے تو کیا ایمان میں کمی نہیں آتی ان چیزوں سے؟ یعنی قرآن کی محفل میں بیٹھنے سے یا قرآن کو سیکھنے سے یا اس کو ریوائز کرنے سے، کسی نہ کسی ایسے لیکچر کو اٹینڈ کرنے سے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر ہم نہیں کریں گے بالفرض ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو پھر ہم ہمارے پاس پھر ایمان کو اپنے اضافہ کرنے کا پھر وہ کیا ذریعہ ہوگا؟ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر ہم اس سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں پلیز رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، اگر یہ آپ اس طرح محسوس کرتی ہیں تو آپ بالکل کر سکتی ہیں. میں نے کوئی ممانعت نہیں کی ہے، نہ میں نے اس کی نفی کی ہے. کر سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی حرمت کی بات ہی نہیں ہے. کچھ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اگر وہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں رکھتے تو بالکل جا کے بیٹھ جائیں اجتماعات میں، یہاں پر قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہو، سن لیں سمجھ لیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ دیکھیے، وہ بات اگر آپ کرنا شروع ہو گئے نا تو پھر آپ کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا سیلف ڈسپلن آئے گا اور وہ رمضان کے بعد 11 مہینوں میں آپ کو کھینچتا رہے گا. یعنی آپ اپنے آپ کو فتح کر لیں گے، آپ اپنے اوپر حکمرانی حاصل کر لیں گے. یعنی آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور آپ غور و فکر کر رہے ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے، وہ جو بڑی سے بڑی تفسیر ہے آپ غور کیجئے کہ وہ آپ کے گھر کے لائبریری میں یا انٹرنیٹ میں موجود ہے. بڑے سے بڑے عالم کی کتاب اس وقت موجود ہے، آپ وہ پڑھ لیجئے. اصل میں اجتماعیت میں ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہے. پھر دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ وہ قرآن کم پڑھاتے ہیں، اس میں غیر متعلق باتیں زیادہ کرتے ہیں. یعنی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اس کے بعد ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے، اس کے بعد جو آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. یہ ہے پرابلم. یعنی اگر کوئی قرآن پڑھانے والا ایسا ہے جو آپ کو اصل میسج کی طرف فوکس کر رہا ہے تو ضرور کیجیے. یعنی ہر شخص میں سمجھتا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں ہر شخص میں شاید ابتدائی طور پہ اس قابل نہ ہو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جس طرح کے مدرسین اور معلمین سے واقف ہیں اور جو کچھ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں، وہ ہوتا یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کی جو دعوت ہے وہ کہیں ادھر ادھر رہ جاتی ہے. غیر متعلق چیزیں، مذہبی فکر، ارریلیونٹ گفتگو، جو مطالبات ہیں ہی نہیں، وہ چیزیں زیر بحث آتی رہتی ہیں تو اور قرآن مجید سے دوری پیدا ہوتی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہے پرابلم. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو پڑھاتا ہے اس طرح پڑھاتا ہے تو آپ پڑھیے اور ضرور سنیے. میں نفی نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ تو پڑھایا ہے قرآن، لیکن میں نے پھر کوشش کی تھی کہ اپنا آپ کو پورا فوکس کروں ایمان و اخلاق کی دعوت. تو وہ موجود ہے، آپ چاہیں تو وہ سنیں. سب تو ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے نا، آپ کو گھر میں لیٹ کے بھی اطمینان کے ساتھ سن سکتے ہیں. جب فارغ ہوں، جب سکون سے ہوں، جب اطمینان سے ہوں تب کر لیں یہ کام. تو آڈیو بھی اویلیبل ہے، ویڈیو بھی اویلیبل ہے، کتابیں بھی اویلیبل ہیں، تفاسیر بھی اویلیبل ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی اجتماع میں جانا چاہتی ہیں یا آپ جو فرما رہی ہیں کہ شاید آپ خود کرتی ہیں، خود پڑھاتی ہیں، اگر خود پڑھاتی ہیں تو پھر ایمان و اخلاق کی دعوت کو فوکس کر کے پڑھائیں. پھر قرآن مجید کے قرآن کے مفہوم تک لوگوں کو محدود رکھیں اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. پھر اس سے پھر وہ مفاہیم نہ بیان کریں جو وہاں موجود ہی نہ ہو. اس کا پھر اہتمام کریں تو پھر یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. اس کو ضرور کریے. سر ہمارا ٹائم تو کمپلیٹ ہو چکا ہے بٹ 3 سوال ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو لے لیں ہم. جی جی ضرور. جی عروج سلمان صاحبہ آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. شکریہ. السلام علیکم سر. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ لوگوں میں ماشاءاللہ رمضان میں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تلاوت کا بھی، اور اب الحمدللہ لوگوں میں ترجمے کا بھی بہت شوق ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم ان کو تھوڑا سا دعوت دیتے ہیں کہ جو موٹے موٹے احکامات ہیں اس کا خلاصہ پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو ان کا رجحان اس طرف نہیں ہوتا. ان کا صرف یہ ہوتا ہے
کہ مطلب زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی کی طرف ہوتا ہے، کوالٹی کی طرف نہیں ہوتا. تو کیا ان کو کس طرح ان کو اس بات پہ سمجھایا جائے کہ ویسے تو ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پورے سال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بعض اوقات ایک ایک سپارے کی بھی ترجمہ سن لیتے ہیں. جس طرح بہن نے بھی مجھ سے پہلے بتایا کہ دورہ قرآن ہوتے ہیں، لوگ بہت انٹرسٹ سے آتے ہیں. تو جو سمجھنے کی بات ہے نا، کیونکہ بہت سارے قرآن میں محکمات ہیں، بہت سے متشابہات ہیں، تو متشابہات کو بھی تھوڑا سا تو سمجھنا پڑتا ہے، تو لوگ اس طرف نہیں آنا چاہ رہے ہوتے. تو آپ پلیز ایسی کوئی کی پوائنٹ بتا دیجیے کہ جس سے ہم ان کو سمجھا سکیں، اس طرف توجہ دلا سکیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے قرآن مجید ہدایت ہے، اور جیسے کہ میں نے جہاں سے لیکچر شروع کیا تھا کہ ہدایت جو ہوتی ہے، علم نافع جو ہوتا ہے، وہ اصل میں کچھ متعین سوالات ہیں، ان کے جواب ڈھونڈنا ہے. تو قرآن مجید جس وقت پڑھا جائے تو اس میں فوکس اس پہ ہونا جانا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے تلخیص کی نا قرآن مجید کی کہ وہ منزل کیا بتا رہا ہے، جنت کی منزل، اور اس کے بیچ میں جو کھائی آتی ہے جہنم کی، اس سے بچنا. اس پہ فوکس کر رہا ہے قرآن مجید. تو لوگوں کو توجہ دلائیں کہ اگر آپ چاہے پورا ترجمہ ہی پڑھنا ہے ضرور پڑھیں، لیکن لے کے کیا جا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ اصل میں جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا، یہی اصل ہدف ہے. پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے، پڑھ لیجیے آپ پورا قرآن، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کہ آپ کو ازبر ہو گئے ہیں. اصل میں تو ان پہ بات کریں گے نا اللہ تعالیٰ. آپ سے قرآن مجید نہیں سنیں گے قیامت کے دن. پورے قرآن میں قرآن پڑھنے کا حکم کہیں پہ نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت پانی ہے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹ سمجھے قرآن مجید کے. قرآن مجید متعین طور پہ بتاتا ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا، وہ قرآن کا مطلب انسان میں نے جمع بھی کر دیا، ان چیزوں کو پڑھایا بھی ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، وہ آپ کو ازبر ہو جائیں، وہ آپ کی زندگی بن جائیں، آپ ان کی روشنی میں اپنا احتساب کرتے رہیں. اور پھر جو آیات ہیں دیگر، اصل میں وہ ان کا کیا رول ہوتا ہے، وہ اضافہ ایمان کا سبب ہے. مثال کے طور پر جب قرآن مجید یہ بتاتا ہے سورہ روم میں کہ یہ جو رومی ہیں قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور ان قریب یہ غالب آئیں گے، تو یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ سرسری طور پہ آگے بڑھ جانے کی چیز نہیں ہے، خدا کی نشانی ہے کہ جس خدا نے اپنے الفاظ کو اس دنیا میں پورا کیا، وہ آخرت کے وعدوں کو کیوں پورا نہیں کرے گا. آپ وہ آیتیں پڑھیے، وہاں پر الفاظ ہیں وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو دنیا میں اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا، تو آخرت کے وعدے پورے کیوں نہیں کرے گا. تو یہ باقی جو قرآن ہے، یعنی قرآن یا تو ہدایت ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں، باقی جو ہے وہ استدلال ہے، دلیل ہے. اور اس دلیل میں سب سے اسٹرانگ دلیل یہی ہے جو میں نے سامنے رکھ دی کہ بھائی قرآن مجید پڑھ کر آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جس خدا نے اپنی ساری باتیں، یعنی قرآن کیا ہے، صحیفہ رسالت ہے نا، حضور اور ان کے مخاطبین کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے، اس چیلنج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نبی جب جائیں گے اس دنیا سے، رسول جب جائیں گے تو اس سے پہلے غالب ہو چکے ہوں گے. تو اضافہ ایمان ہونا چاہیے. تو لوگوں کو آپ بتائیے، متعین طور پہ ان کے سامنے بات رکھیے کہ بھائی اضافہ ایمان کی کیا بات ہے جو آپ نے قرآن سے دی، نمبر 1. نمبر 2، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں سے کیا لیا. آپ نے اپنی منزل کو سمجھا، راستے کو سمجھا جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور پھر ایمان میں اضافہ. کیونکہ ایمان کیا ہوتا ہے، موٹیویشن، اس سے آدمی آگے بڑھتا ہے. تو یہ سوال کریں، لوگوں کو اس سے نہ روکیں کہ قرآن لوگ پورا نہ پڑھیں. اگر کسی شخص کو شوق ہے تو پڑھ دینے اسے، ضرور پڑھیں، لیکن وہ لے کے کیا اٹھ رہا ہے، لے کے کیا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیک ہوم کیا ہے، کیا وہ چیز ہے جو اپنے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حاصل کر رہا ہے. اس پہ توجہ دلائیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ قرآن پڑھنا بہت مفید ہے. جی طارق جاوید صاحب، آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں ایک بہت اچھی چیز آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کر لیں. تو اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک کورس بھی چل رہا ہے نماز کا، اور آپ نے اس میں کچھ آپشنل اذکار بتائے ہیں، تو کیا یہ انسان کرے کہ ان کو لکھ لیا جائے اور ان کا اردو ترجمہ بھی لکھ لیا جائے، تو ایک پیپر پہ رکھ کے پرنٹ لے کے اس کو نماز میں پیپر سے پڑھ لیا جائے، تو یہ ٹھیک رہے گا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا کام ہے. یعنی اس سے آئیڈیل کوئی موقع نہیں ہو سکتا رمضان سے کہ آپ یہ کام کریں.
بلکہ یہ بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے فارغ وقت میں کہ آپ وہ دعائیں، حضور کی دعائیں یاد کریں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے وہ اذکار لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے. میں نے جہاں پہ یہ پڑھایا ہے وہاں پر جو اس کا سورس ہے میں نے بتا دیا کہ یہ جو میزان کتاب ہے وہ سورس ہے میری، اور وہاں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، وہ میں ترجمے میں موجود ہیں، اور وہ انٹرنیٹ پہ فری موجود ہے. اس کا پرنٹ آؤٹ ویسے نکل آئے گا، تو آپ اپنے سامنے میں رکھ لیں، پرنٹ آؤٹ نکالیں، اور اس کو ہر مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی دعائیں ظاہری بات آدمی اس وقت سامنے دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو قاعدے کی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جو قیام کی دعائیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. رکوع اور سجدے میں ظاہر ہے کہ وہ مشکل ہوگی، تو اس میں آپ ترجمہ پڑھ لیجیے. یہ خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنا ہے نا. تو مطلب ہمارا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کو عربی آتی ہے اور کوئی دوسری زبان نہیں آتی؟ یہ دعائیں حضور نے اپنی مادری زبان میں پڑھی ہیں، تو جو ہماری مادری زبان ہے اس میں ہم پڑھ لیں. البتہ یہ بات ہے حضور کی دعائیں بڑی بے مثل ہوتی ہیں. حضور جیسا جمال، حضور جیسا کمال وہ ہم مر بھی جائیں، 1000 دفعہ پیدا بھی ہو جائیں تو کر نہیں سکتے اپنے اندر. اس میں اس پہلو سے بڑی غیر معمولی. لیکن مجھے بھی سمجھ آئی تھی کہ آپ نے کچھ ایسا بھی بتایا تھا ان لیکچرز میں کہ اگر آپ اپنی زبان میں پڑھ لیں اور آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے تو بہتر ہے کہ اپنی زبان میں پڑھ لیں. جی اپنی زبان دیکھیے، اپنی زبان میں پڑھنے سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے نا، آپ تصور کیجئے یہ پورا لیکچر میں عربی میں دے دیتا تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ بیشتر لوگ تو چلے جاتے، جو باقی رہتے وہ جمائیاں لیتے رہتے. جی بہت شکریہ، تھینک یو. آپ معاملہ کرتے وقت بھی ہمیں سمجھ رکھنا چاہیے. جی 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 بہت شکریہ. آج میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، ملنے گئے ہیں. اچھا ملنے گئے ہیں تو ان کی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ عربی ہمیں نہیں آتی، قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اب جب اپنی بولنے جاتے ہیں تو وہاں پابندی لگا دی گئی ہے کہ کچھ الفاظ کے علاوہ بول نہیں سکتے. اچھا وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، تو نماز ہماری بالکل بے فائدہ رہتی ہے. آپ دیکھیں نا نماز میں لوگ بیسک شکایت کیا کرتے ہیں، خیال آتے رہتے ہیں. ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد جو ذہن کام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد ذہن کام کرتا ہے کہ اچھا ہو کیا رہا تھا. ورنہ ایک آٹو موڈ پہ ذہن چلا جاتا ہے اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا. دنیا بھر کے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں تو خیالات نہ آنا حیرت کی بات ہے. یعنی حیرت اس شخص کے اوپر ہوگی جسے خیال نہ ہے نماز کے اندر، اس لیے کہ اس کو کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا، وہ تو ایک رٹی رٹائی بات کر رہا ہے. اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں، اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. لوگوں کا شکریہ میری طرف سے. آپ نے موقع دیے کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں. ان سب نے تحمل سے میری گفتگو سنی اور بہت اچھے سوالات کیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت اچھے سوالات تھے، بہت ریلیونٹ سوالات تھے اور بہت مفید سوالات تھے، اور مجھے اس سے محسوس ہوا کہ میری طالب علمانہ گفتگو کچھ نہ کچھ مفید رہی ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کمل، آپ نے اس طرح پورے عرصے میں کوآرڈینیشن کیا ہے، آخری وقت تک مجھے یاد دلاتی نہیں ہے اور میری ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کی حوصلے سے. اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار. شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اور ہم انشاءاللہ دوبارہ جلد ملیں گے. تب تک کہ اللہ حافظ سب کو. السلام علیکم.